अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी है मेरे साथ और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लास्ट्रा। नाजरीन, पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव हालातों वाकयात के साथ हम सब देखते ही रहते हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। खराब ताल्लुकात में अमरीका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए पाकिस्तान के रास्ते नहीं मिलते और हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलने वाली अमरीकी इमदाद नहीं मिलती। और अब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात 3 साल के तातुल के बाद दोबारा शुरू हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान उनकी मंडियों तक अपनी मसनूआत के लिए रसाई मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ तवानाई बहरान खत्म हो गया है कि हम उन मंडियों की जरूरियात को पूरा कर सके, और क्या अमरीका को हमारी मंडियों तक पहुंचने के लिए हमारी इजाजत की जरूरत होती है। इस पर बात करेंगे और साथ ही इस पर भी आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान एशियन टाइगर बन पाएगा। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो शिरकत की, लेकिन कौमी असम्बली में अरकान जो थे वो तो उनकी राह तकते रह गए, उनकी कुर्सी को ही तकते रह गए, लेकिन वो नहीं आए। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने वफाकी वुज़रा के खिलाफ शिकायत की, उनके साथ क्या मसाइल है इस पर बात की। दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली के अरकान थे उन्होंने भी शिकायत की और बहुत सी बयानबाजी की कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कौमी असम्बली में तशरीफ क्यों नहीं लेकर आते। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ कुछ और भी अहम खबरें काजी साहब और क्लास साहब से पूछते हैं। सबसे पहले आज क्लास साहब के पास चले जाते हैं, उनसे खबरें ले लेते हैं। जी क्लास साहब। हाँ जी शाजिया, आज 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अखराजात हैं, आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने एक कट लगाया था कि ऑस्टेरिटी ये मैयज ले रहे थे, 30% जो बजट था सबका कम कर दिया गया था। अब जो फिगर्स हैं, जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के अखराजात जो हैं वो 300 गुना बढ़ गए हैं। बाकी वजारतों के 30% कट किए गए हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दफ्तर है, जो सेक्रेटेरिएट है, उसके अखराजात 300 गुना बढ़ चुके हैं। वो बताएंगे आपको कैसे और कहां पे बढ़े हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है, उसकी रिपोर्ट आज एक इजलास में पेश होनी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जब से डॉक्टर आसिम साहब इसके चेयरमैन रहे हैं, तो रोजाना कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती रहती है। आज एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई जो इजलास में पेश की जानी कि कैसे 50 ऐसे डॉक्टर्स थे जो रजिस्ट्रेशन के इम्तिहान में फेल हुए और उनको उन्होंने बाकायदा रजिस्टर्ड कर लिया। इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है आज वो एक इजलास में पेश की जानी है और आपको बताएंगे कैसे इस मुल्क में ये मेडिकल एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया गया है और वो लोग जो इम्तिहान पास नहीं कर सके थे, कैसे उनको डाटा, कंप्यूटर और सरकारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया गया था और बाकायदा इजाजत दी गई थी कि आप जाएं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हाउस जॉब भी कर सकते हैं और बैठ के मरीजों का इलाज भी कर सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद में इतने सरकारी स्कूल नहीं हैं या कॉलेजेस नहीं हैं जितने यहाँ पे दीनी मदरसे हैं। और आप बड़े हैरान होंगे जब आपके साथ वो हम नंबर शेयर करेंगे कितने मजहबी यहाँ पे मदरसे यहाँ पे बना दिए गए हैं और कितने हजारों उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तालिब वहां पे पढ़ रहे हैं और इस्लामाबाद कितने बड़े रिस्क पे है। तो ये भी आपके साथ ये शेयर करेंगे। सरकारी स्कूलों की तादाद और ये मजहबी स्कूलों की तादाद में कितना बड़ा गैप आ गया है। ठीक है जी, काजी साहब आप क्या बताएंगे। शाजी, एक तो आज एक रिपोर्ट की मैं रेफरेंस दूंगा, उस पर बात करेंगे कि जो 3-4 इदारे जो हैं, HBL है, इसमें ABL, UBL और OGDCL, इसको जनवरी तक प्राइवेटाइज, इसके जो शेयर्स हैं वो बेचने की बात हो रही है। एक तो हम ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोना देने वाली मुर्गी है। रियासत को जो चंद इदारे हैं वो बहुत पैसे, ये कितने पैसे साल में हम इनके जरिए कमाते हैं और ये कितने के बिक जाएंगे। मगर इसमें बात यह है कि सोल ऑफरिंग के जरिए इनको स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक्स में नहीं बेचा जा रहा कि आम आदमी, जो छोटा इन्वेस्टर भी उन्हें खरीद सके। इसे IFC खरीदेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो सब्सिडरी है वर्ल्ड बैंक की। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। बात चूंकि यही हुई थी कि हम नुकसान में जाने वाले इदारे बेचेंगे और 500 अरब रुपए का जो नुकसान है वो नुकसान वाले तो हमारे पल्ले हैं और ये जो पैसा देने वाले हैं ये हम बेच देते हैं। वेरी गुड, आगे चलते। इसके बाद शाजी हम बात करेंगे कि रुपए की कदर में जो कमी हुई है ये 2008 से लेकर 2013 तक, इसकी वजह से हमारे जो बैरूनी कर्जा है उसमें कितना स्टैगरिंग 2000 अरब रुपए का, ऑलमोस्ट 1900 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और ये भी हमसे करवाया गया। इससे पहले पिछली गवर्नमेंट करती रही, यहां आए तो ये भी, यहां भी 109 रुपए पे चला गया था, अब 105.63 पे है। तो इसकी वजह से जो हमारा कितना नुकसान हुआ इस पे बात करेंगे। और साथ ही
ایک کوئی اچھی خبر بھی یہ آئی تھی کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 2 سے 3%، اور یہ جو ہمارا روپیہ اسٹیبلائز ہوا ہے تو اسے 3.5 روپے کی ہمیں امید تھی کہ پیٹرول میں کمی ہوگی، مگر آج سورسز کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ سرکار جو ہے وہ اسے ابزارب کرے گی، اور جو پہلے انہوں نے ہمیں نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم نے قیمت نہیں بڑھائی تھی، لہذا یہ جو ہوا ہے تھوڑا بہت کمی یہ پاس آن عوام کو نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کی، جو کہ 3 سال کے تعطل کے بعد واشنگٹن میں شروع ہو گئے ہیں۔ کلاسز صاحب، ایک طرف ہماری معیشت ہے، دوسری طرف سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ امریکی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی رسائی چاہتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا بحران ہے وہ ہے توانائی کا بحران، بجلی یہاں پر ہے نہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سب کے سامنے، ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی، تو کیسے ہم امریکی منڈیوں تک رسائی جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں یا ہمیں مل سکتی ہے، ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ شازیہ، کل ایک بڑا یہاں پہ انٹرسٹنگ جوک چلتا رہا ہے، قومی اسمبلی کا جب اجلاس تھا میں بھی تھا اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے صحافی دوست جو ہیں، ایک بڑا جوک اس پہ انٹرنیٹ پہ بھی چلا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کل جو تقریر کی ہے، میں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور امریکن کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور ہمارے ہاں دونوں میں کتنا بڑا گیپ ہے، ذرا آپ کو صرف ایک بات سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کل کہا ہے کہ حکیم اللہ مسعود کو قتل کیا گیا تھا، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں ان کے، قتل کا انہوں نے الفاظ کیا، مطلب ان کو مرڈر کیا گیا ہے، اور کرنے والے صاحب ذرا امریکنز ہیں۔ اب جو مذاق چلا اس پہ کہ شاید وہ قتل کی ایف آئی آر کس پہ درج کی جائے، کیا امریکہ پہ درج کی جائے، اور یہ فاٹا کیونکہ انہی کے ڈومین میں آتا ہے، فیڈرل حکومت کے اس میں آتا ہے، لہٰذا اب ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، تو قتل کی ایف آئی آر کس پہ درج ہو، تو اس میں 3 آپ کے پاس پارٹیز ہیں جن پہ ہو سکتا ہے یہ قتل کی ایف آئی آر، یہ چودھری صاحب درج کرا سکتے ہیں، امریکہ پہ ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ، پہلے تو انہی پہ ہونی چاہیے، سپوزلی اگر آپ کے ہیرو حکیم اللہ مسعود کو قتل کیا گیا تو ان پہ ہونی چاہیے تھی۔ دوسری جس پہ مذاق بنا ہے وہ کہتے نہیں، آپ ان کا مطلب نہیں سمجھے چودھری نثار علی خان صاحب کو، وہ امریکہ پہ ایف آئی آر نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں اسحاق ڈار اور سرتاج عزیز پہ ایف آئی آر کیجئے، کیونکہ ایک ان سے ڈالر لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے جا کے ان سے ٹریڈ مانگنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ کنفیوژن ہے جس پہ کل مذاق بنتا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے وزیر داخلہ یہ قومی اسمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ اب حکیم اللہ مسعود کو امریکنز نے قتل کیا ہے، اور جس پہ آف کورس یقیناً اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور دوسری طرف امداد کے یہ فگرز بھی کل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے، کیونکہ ہمارے ممبران بیٹھے ہوتے ہیں، نہ انہیں کچھ وہاں پہ پتہ ہے، نہ یہ انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کیا رپورٹ پیش ہو رہی ہے، کیا ڈیٹا آ رہا ہے، کیا فگرز آ رہے ہیں، بالکل گونگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کو پڑھنے سے دلچسپی ہے نہ لکھنے سے۔ وہیں ان کے سامنے جب یہ بحث ہو رہی تھی، امریکنز کو یہ قاتل قرار دے رہے تھے، ہو سکتے رائٹ ریزن کے لیے قرار دے رہے تھے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اس پہ بتا رہے تھے کہ یہ کیری لوگر بل کے تحت یہ $3.8 بلین امریکن نے دیے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگلی جو میں نے وہ پوری وہ ڈیٹیل رپورٹ دیکھی ہے، اور آج میرا خیال کسی اخبار نے اس کو اس طرح کیری بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے بھی صحافی جیسے ہمارے پولیٹیشینز ان کی کیئر نہیں کرتے، فیکٹس اینڈ فگر ہم صحافی بھی نہیں کرتے، انہوں نے باقاعدہ سوشل سیکٹر کی ڈیٹیل دی ہے کہ کس کس سیکٹر میں ہم نے کون کون سے پروجیکٹ کے تحت پیسہ لگایا ہے۔ اچھا، $20 ارب کا ہمیں پتا ہے کہ وہ آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن دے چکے ہیں پیسے، $20 ارب وہ ہے، $3.5 ارب یہ مل چکا ہے، فوجی امداد وغیرہ جو ہے اس کے علاوہ ملتی رہی ہے، $1.8 بلین جب نواز شریف صاحب امریکہ جا رہے اس کا ہم نے سنا ہے۔ تو یہ پہلے بیٹھ کے اپنا گھر ٹھیک کر لیں، بالکل اپنا گھر ٹھیک کر لیں، اسحاق ڈار صاحب، سرتاج عزیز صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب بیٹھ کے پہلے کو اپنا گھر ٹھیک کر لیں کہ کیا کرنا ہے امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد میرا خیال ہے بات بہتر ہوگا۔ مجھے بریک لینے کلاس صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر قائد صاحب کا اس پر بریک لیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ قاضی صاحب، کیا ہم اس قابل ہیں کہ امریکی منڈیوں تک کی جو رسائی ہے وہ تو مانگ رہے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں ہم؟ دیکھیں جی، ریکوائرمنٹ کیا ہم نے پوری کرنی ہے، ہم تو ہمارے پاس تو توانائی کا بہت بڑا بحران ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمیں یہ بیسیکلی اب کیا ہے، ویسٹ میں بحران ہے، بحران کے بعد ان کو بہت وصولیوں کا ڈیفیسٹ ہے، امریکہ کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، لہٰذا ان کی جو لوٹ کھسوٹ ہے باہر وہ اور بہت بڑھ گئی ہے۔ اب یہ آؤں گا میں اپنی سٹوری پہ کہ یہ آپ تو ہم بات کرتے ہیں نا چند سو روپے کی، اگر آپ ایک سال کا حساب لگا لیں تو 3-4 ہزار ارب روپیہ سال کا یہاں سے نکال کے، یعنی $20-30 بلین بن جاتے ہیں، کچھ جہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ جو ان کی گریڈ ہے ان کی رولنگ ایلیٹ کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ 31 ٹریلین ڈالر گھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام ان کے ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں بھی تقریباً یہی حالت۔
مگر بات یہ ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے آرڈر میں کریں، جیسے کلاس صاحب کہہ رہے ہیں، ہم جب اپنی پالیسیاں اپنے مفاد میں نہیں بنا سکتے اور جب ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ جب یہاں آتے ہیں اس منڈی میں کوئی سامان بیچنے، ہم تو نہیں روک سکتے آپ کو، آپ نے ہمیں پہلے گیٹ تھا، پھر WTO آ گیا، اس کے تحت آ کے یہاں آپ بھیجتے ہیں اپنے سابق ملازم بھیجتے ہیں اس کے ورلڈ بینک کے اور سٹی بینک کے، جس طرح شوکت عزیز صاحب آئے تھے، تو یہاں ریاست کو اس طرح تشکیل دی جاتی ہے دوبارہ سے کہ آپ آئیں چراگاہ، جس طرح کلاسر صاحب کہتے ہیں چراگاہ دو قسم کے لوگوں کی چراگاہ ہے، ایک جو ان کے ساتھ کنائمس کر کے پاور میں آتے ہیں، جس طرح رحمان ملک صاحب کی بات کر رہے تھے کلاسر صاحب اگلے دن، وہ یہاں سے نکال کے لے جائیں، موٹا مال البتہ یہی نکال کے لے جائیں گے، جیسے میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا کہ جو آپ کی جو دودھ ملک دینے والی جو ہے، بقول ان کی ہماری معاشی جو پالیسی ہے موجودہ حکومت کی، پاکستان کو ٹائیگر اکانومی بنا دی۔ اچھا ٹائیگر کی بات، یہ جو بیچارے پہلے ٹائیگر تھے وہ باندر اور بلیاں بن چکے ہیں اس وقت۔ ٹائیگر کیسے بنے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی ملائیشیا میں اگلے دن میں بڑے عرصے بعد مظاہرہ ہوا بے روزگاری کی وجہ سے، انڈونیشیا میں ایک بہت بڑی اسٹرائک ہوئی اگلے دن، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کسی اور جھٹکا ایک آدھ سنگاپور کو بھی لگا، حالانکہ وہ ہمارے سے بہتر اور چوکس اکانومیز ہیں، لیکن اوور آل چونکہ ریسیشن امریکہ کی اپنی حالت میں، کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کا ایک ایلیٹ اکانومسٹ ہے اس کا وال اسٹریٹ کا، تو وہ اس نے لکھا جی یہ 6.7% بے روزگاری بتاتے ہیں نا، اصل 37% ہے، اور جو یہ نہیں بتاتے کیونکہ جو لوگ مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ نوکری کی تلاش ہی نہیں کرنے آتے، تو اب کیا ایشین ٹائیگر بننا ہے؟ یورپ کی اکانومی کرائسس میں ہے، ایون ہر جگہ ریسیشن ہے، جو برکس آپ کہہ رہے تھے چائنا وہ اس کا ہاف ہو گیا، اس کی گروتھ ریٹ ان کا بھی آدھا ہو گیا، یہ کوئی ہمیں ایشین ٹائیگر نہیں بنائیں گے، یہ ہمیں الو ہی بنائیں گے، اور اب اس حکومت کے ذریعے یہ اس ملک کے جو ایک محدود چند ادارے رہ گئے ہیں جو 4% ہمیں دیتے ہیں، یہ اس کو بھی ہتھیار دیں گے۔ صاحب وہ تو ہماری معاشی پالیسیوں کی اتنی تعریف کل کی جان کیری نے، اور کہا کہ نواز شریف کی معاشی پالیسیاں ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، انڈائریکٹلی لگتا ہے کہ فوائد ان کو ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ہمیں ایسا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اسپیشلی عوام کو۔ یہ کئی سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کی بات سن لیں تو پھر میں اس کا وہ اسی لیے تعریف کلاسر صاحب کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی مرضی کا ہر کام کر رہے ہیں، ہم اپنے تمام بجائے اس کے کہ ہم وہ ادارے بیچیں جو ہمارے اوپر 500-600 ارب روپے کا بوجھ ہے، اور بنیادی دلیل بھی یہی تھی کہ ہم ان کو بیچیں گے، ہم سب سے پہلے ان کو بیچ رہے ہیں جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں، تو وہ ہماری معاشی پالیسیوں کی تعریف کریں گے، جیسے ان کے ایک انرجی سیکٹری نے آ کے بہت تعریف کی تھی جب ہم نے IPPs کے معاہدے کیے تھے اور اس نے ہمارا بھرکس نکال دیا۔ جی کلاس صاحب اب 2-3 چیزیں جو میرے لیے کنفیوژن کا باعث بن رہی ہیں، کل میں نے تقریریں سنی ہے یہاں پہ، چودھری نثار علی خان صاحب کی سنی ہے، شیخ رشید کی سنی ہے، عمران خان صاحب کی سنی ہے، اور یقین کریں کہ میں جتنا کنفیوز ہو کے کیا تھا اس سے بہت بڑی کنفیوژن کے ساتھ میں واپس آیا ہوں۔ اب امریکن کچھ بھی کر لیں، دنیا کچھ بھی کر لے، قائد صاحب جو میرا انٹریکشن ہے اس یہ ڈیڈ ووڈ جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ رکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے یہاں پہ لیڈرشپ بالکل آرڈنری قسم کی لیڈرشپ ہے، قائد صاحب کبھی ان سے انٹریکٹ کریں، میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ کو کہیں سے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، جتنے بڑے یہ تھریٹس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، یہ تمام پارلیمنٹ جو آپ کی بیٹھی ہوئی اکراس دا بورڈ ان کی تقریریں سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے ویژن سنیں، ان کی بیٹھ کے اپروچ ان کی دیکھیں۔ کل عمران خان صاحب نے ایک نئی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈگال کی ضرورت ہے، اب ڈگال کہاں سے لیں بھائی؟ اب جائیں اب اس کے پاس فرانس کے پاس کو منت ترلا کریں کہ ڈگال صاحب کا اور کچھ نہیں، کوئی ایک آدھ فوٹو دے دیں وہ ہم لگا لیتے ہیں، ڈگال کو دیکھ کے ہم یہاں پہ شاید کچھ کر گزریں۔ ایک نیا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، کبھی آپ اس کو نتیش کمار کو بلا لیتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لیں۔ اچھا میں توقع کر رہا تھا کہ یہ جو ایگزیکٹلی میں نے اس پہ کالم لکھنا تھا، اچھا میں نام ڈر کے مارے نہیں لیتا، مجھے ابھی تک اس کا پورا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ 2-3 دوست کیجریوال ٹویٹر پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اس کی کیا ایگزیکٹ اس کی بنتی ہے۔ بہرحال ابھی تک یہ کسی کو گولڈن خیال نہیں ہے کہ ان کو بھی بلا لیا جائے کہ حضور آپ ہیں، ہمیں بتائیں کہ عام پارٹی آپ نے کیسے بنی۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب وہ ترکی گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں عبداللہ گل جیسا لیڈر چاہیے۔ یہ وہ سوسائٹی ہم بانج ہو چکے ہیں، یہ بیرن لینڈ انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی ڈگال پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہمارے یہاں پہ کوئی عام آدمی پارٹی جیسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے، نہ یہاں پہ یہ کوئی نتیش کمار ہے، نہ یہاں پہ کوئی عبداللہ گل ہے۔ اب نئی بات ہے کہ آپ بگاڑ پیدا کر لیں، ماڈل رول کیوں نہیں بن سکتے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو اڈاپٹ کریں؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک جو ترکی کا جو سینٹرل بینک ہے اس نے وارننگ ایشو کیا کہ ان کا جو لیرا ہے وہ بھی بیچارہ زمین بوس ہو چکا ہے، بہت دور جا کے رہا ہے، تو آپ کو ماڈل ڈھونڈنا پڑے گا دنیا میں مہذب عرصے سے۔ یہ قاضی صاحب وہ ہم سے بہتر ہے، ابھی بھی ان کا جو لیرا ہے، ابھی میں لاسٹ ایئر ترکی سے ہو کے آئی ہوں، ہم سے بہت ابھی ان کا پاکستانی روپے سے ابھی بہت زیادہ طاقتور ہے، حالانکہ کبھی بہت کمزور ہوتا تھا۔
جو بات کل جان کیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں، بھائی ہم نہیں بننا چاہتے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. جو بات ابھی قاضی صاحب اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اتنی میسو لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے کہ مجھے تو سم ٹائم لگتا ہے کہ ایسے بندے ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا جو کرپشن نہ کر رہے ہوں، پیسہ نہ کما رہے ہوں. ہر دوسرا بندہ جو مجھے ملتا ہے پیسے کی لالچ میں ملتا ہے، یہ مال میں نے کیسے بنانا ہے، کہاں سے بنانا ہے، کس کو. ایک 100 روپے کی بھی کرپشن ہو رہی ہے. اسلام آباد پولیس کا سپاہی کا جو ریٹ ہے وہ 100 روپے ہے، اور یہ باقاعدہ ڈاکومنٹس میں انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ ہے جو پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں. ایک سپاہی ہمارا 100 روپے رشوت لیتا ہے. کس چیز کا ریٹ ہے یہ خلاصہ صاحب؟ ان کی دہاڑی کا. آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، آپ 100 روپیہ لے لیں. یہ باقاعدہ یہ انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ بتا رہا ہوں، جو یہ کاپی میرے پاس پڑی ہے. ایک تو پازیٹو بات ہوئی نا، کسی چیز کی قیمت تو کم ہوئی، یہاں پہ 100 روپے میں مل جاتا ہے آپ کو لائسنس. کیا صاحب یا یہ کہہ رہے یہ مقابلہ بڑھ گیا کہ لوگ بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے جب آپ جن کو پیسہ چاہیے. میں جو بات کہہ رہا تھا، دنیا نے بڑی کوشش کی، چائنا نے ہمیں بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کریں. وہ پتہ یہ چلا کہ چائنیز اکانومی بہتر ہوگی ہمارے پروجیکٹ لے کے، ہم وہیں کے وہیں کریں. سعودیز نے بڑا پیسہ پمپ کیا یہاں پہ، وہ خیر کسی اور مقصد کے لیے کیا ہوگا. اس کے بعد امریکنز نے، یورپین نے، ایون آپ کا یو کے جو ہے 800 سے 900 ملین پاؤنڈ وہ پاکستان کو دیتے ہیں. وہاں پہ بحث شروع ہو گئی کہ آپ کن لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ تو کھا پی جاتے ہیں سارے اپنے بہرے ان کے فارن اکاؤنٹ سے. اس ملک پاکستان واحد ہے جس کو دنیا بھر کے ہر ملک نے پیسے دیے ہیں کہ یہ کھڑا ہو جائے. ہم ایسے بھکاری بن چکے ہیں، ہم پیسے بھی کھاتے ہیں اور اوپر سے گھراتے بھی ہیں. مطلب گھراہٹ ہماری کبھی سنے، مال لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، اور پھر ہم ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب جا کے اس سے رچرڈ آلسن سے 4 ملاقاتیں کی ایک مہینے میں کہ حضور ڈالر دیں ہمارے پاس، ہمیں بہت ہے پیسے دیں. اور کل وہ کھڑے کہہ رہے تھے چودھری صاحب کے امریکن نے اس کو حکیم اللہ. اچھا کلاس صاحب، کل ہم اپنے اسی پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے، اسی پر میں آ رہی ہوں کہ وزیراعظم صاحب 3 مہینے کے عرصے کے بعد جو ہے قومی اسمبلی میں آج شرکت کریں گے، لیکن کل پارلیمانی پارٹی کے اپنے اس اجلاس میں شرکت کر لی لیکن قومی اسمبلی میں نہیں آئے. ذرا اس کی وجہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیجیے گا، آپ اسلام آباد میں ہیں کہ وہ اتنے ناراض کیوں تھے اراکین اسمبلی اپنے وزراء سے؟ یہ قاضی صاحب ایک بڑا اس پہ بھی ڈسکشن رہی ہے. وش کہ اگر عامر متین صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اگر ان کو امجد صاحب اگر لائن پہ لے سکیں کہ یہ کیا فینامنا ہے کہ 4 مہینے سے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں گیا. اور پلس جو بات انہوں نے کہا یہ خورشید شاہ صاحب نے کی ہے، 7 والا کمرہ ہے اس میں بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے ممبر سے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں. یہ وہ نواز شریف صاحب نہیں ہے جن کو ہم سب جانتے تھے. جیسے میں پہلے بھی کہتے رہتا ہوں، ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات بھر دی ہے کہ آپ ذرا ان کو، یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کو دور رکھا کریں. وہ صحافیوں سے انٹریکشن ان کا ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وزراء سے وہ نہیں ملتے، اس کے بعد پارلیمنٹیرین سے وہ نہیں ملتے، پارلیمنٹ میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے. اب کل شیخ رشید نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ رولز کے تحت اگر 4 مہینے تک یا 3 مہینے تک کوئی ممبر پارلیمنٹ میں نہ آئے اور وہ چھٹی نہ لے تو اس کی تو سیٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈسیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ غلط فرما رہے ہیں، انہوں نے ہم سے چھٹی لی ہوئی ہے. جس ملک کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے چھٹی لی ہوئی ہے تو اس کے بعد بند کر دیں یہ تھیٹر آف اس کو ابسرڈ کو جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، پھر پارلیمنٹ بند کریں. جو 3-4 ارب روپیہ ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تشریف کیوں نہیں لے کے آئے قومی اسمبلی میں؟ وہ اس کے بعد اگر کوئی میاں صاحب کے بعد کسی کو جرت ہے کہ وہ بات کر سکیں یا جنہیں اختیار ہے، وہ چودھری وہ نثار علی خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اسٹریٹجی پہ غور کر رہے ہیں، ابھی میاں صاحب نے مشورے کرنے ہیں اور ابھی انہوں نے بات چیت کرنی ہے. جب ان کی اسٹریٹجی بن جائے گی، ان کے پاس پورا پلان آ جائے گا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ پھر تشریف لائیں گے. اور بھائی میرے طالبان کے علاوہ اس ملک کے بہت بڑے مسائل بھی ہیں اور بھی بڑے ایشوز ہیں. آپ آئیں ذرا تھوڑی سی بات کریں. اور اسی پہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں گلیڈیٹر کی ضرورت ہے. ایک بات ہے ان کی یہ ماسٹر آف کنفیوژن ہیں، لارڈز آف کنفیوژن بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں. یہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اتنے بڑی کنفیوژن والی اسمبلی میں نے یہ میرا خیال 3 یا 4 اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں. اتنی بڑی کنفیوژن اور بغیر کسی ویژن کے اسمبلی اور اس کے پارلیمنٹیرین میں نے نہیں دیکھے. اپنی پارٹی کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اپنی پارٹی کے مسائل کیا تھے؟ تو ناراضگی کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ اس سال میاں صاحب نے کہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز نہیں ہیں اور اراکین کو یہ کہا گیا، میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ اگلے سال شاید ہم آپ کو کچھ دے دیں. اب وہ وزراء کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی تو پرکس ہیں، وزراء بڑا اہم کام کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن اس کا معاوضہ بھی تو بہتر ملتا ہے. تو وہ اس لیے ناراض ہیں اراکین اسمبلی یا کیا ہے؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ نہیں قاضی صاحب، وہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جب تک وہ پیسہ نہیں ہوگا تو ان کا موڈ نہیں بنے گا. کورم کا آپ دیکھ لیں مسئلے پیدا ہو رہے، لیکن 5 ارب روپیہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، ہڈی رکھی ہوئی ہے 5 ارب روپے کی شکل میں. ملے گا یہ سب کو نہیں ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں ترقیاتی منصوبے سامنے لے کے آئیں جو ان کو لگے گا کہ بہت ضروری ہے، وقت کی بہت ضرورت ہے، اس کو فنڈ ریلیز کیے جائیں گے. ہر ایک کو نہیں کریں گے، وہ این بلاک نہیں ملے گا.
ویسے ملنا نہیں چاہیے. یہ پیسے آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو دیں, بلدیاتی اداروں کو دیں, جن کے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. MNA بھی دشمن ہیں, وزیر بھی دشمن ہے. اب وزیروں سے ہم ملتے ہیں, وہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم MNA سے مل کے کیا کریں گے, ہمیں آ کے وزیر اعظم صاحب نہیں ملتے, وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اب کل کی سن لیں, کل کیا ہوا ہے. عمران خان نے جو بات کی ہے کہ 3 مہینے تک آپ کے KPK کا چیف منسٹر وقت لیتا رہا ہے. وزیر اعلیٰ فون کرتے رہے نواز شریف صاحب کو کہ حضور مجھے میٹنگ کا ٹائم دے دیں. 3 مہینے تک انہوں نے KPK جو سب سے زیادہ آپ کا ٹربلڈ ہے, آپ کا پروونس ہے, دہشت گردی ہے, اس کے وزیر اعلیٰ کا فون تک نہیں سنا, ٹائم نہیں دیا ملاقات کا. ایک کل میں کیم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا, اس پہ ان کا یہ TV پہ بیان چل رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں تو 3-4 دفعہ میں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو فون پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے اور ذہن میں رکھے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے. کہتے ہیں نہ وہ میرا وہ فون سنتے ہیں نہ کال بیک کرتے ہیں. یہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی اپروچ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ فون کرتا ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے, 3 مہینے ٹائم نہیں ملتا. آپ کے سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے جہاں پہ ٹربل آپ کا وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, وہ وزیر داخلہ کو چودھری نثار تو کہتے ہیں کراچی کی حکومت آپریشن میں تعاون ہی نہیں کر رہی ہے. چودھری نثار کی اپنی شکایات ہیں ان سے. یہ آٹو پائلٹ پہ چل گیا ملک. کل کسی نے اچھا ٹویٹ کا مجھے میرے میں اس میں جواب دیا, یہ آٹو پائلٹ ہے. اللہ کے وہ قاضی صاحب آپ ہی سنا دیں, ہمارے آپ کو اس طرح کی مثالیں اچھی یہ ٹوٹ کے یاد رہتے ہیں کہ خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے, وہ کوئی ذرا اس پہ کوئی آپ سنائیں. یہ ملک خدا کے سہارے ہی چل رہا ہے. بالکل. یہ مطلب جو بسوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, بس کے پیچھے یہ اس کے لکھا ہوتا ہے کہ خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اب پہلا مصرع مجھے بھول گیا, اگر قاضی صاحب کو آپ مجھے یہ تو نہیں یاد, مجھے ایک پرانی بات بڑی یاد آئی ہے. بچپن میں لکھا ہوتا تھا کہ بس میں سوار ہونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیں, ممکن ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر. ہم تو سوار ہو چکے ہیں. قاضی صاحب کو ہم سے آپشن تھوڑا پوچھا گیا تھا کہ اب تشریف لیں. کل ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, اب یہ کنفیوژن کیا حد لیتے رہیں. کل پرویز رشید صاحب کی ٹاک ہوئی ہے کل میڈیا کے ساتھ, وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاک ہے. ذرا بریک پہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ کل یہ کنفیوژن کا دن تھا, جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت ہو اپوزیشن ہو, کتنی بڑی کنفیوژن کا شکار ہے, جس سے پوری قوم کو انہوں نے یہاں پہ وہ کر کے رکھ دیا, کنفیوز کر کے رکھ دیا. کل پرویز رشید صاحب یہ تشریف لائے تھے پریس گیلری میں. کل صحافیوں نے بیکاٹ کیا تھا, جو ایکسپریس گروپ کے وہ 3 وہاں پہ ورکرز کو انہوں نے مارا تھا طالبان نے. اس پہ انہوں نے ایک اچھی خاصی لمبی تقریر کی ہے اگینسٹ دا میڈیا, جو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ انہوں نے ٹھیک اٹھائے پرویز رشید صاحب نے. ان کا یہ کہنا تھا یا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, ان کے اپالوجسٹ بھی ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ڈلاگ پہ بات بھی کرتے ہیں, اور آپ ان کی پالیسیز پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں, آپ طالبان کے ساتھ بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں فرنٹس پہ کھیلنا چاہتے ہیں. حکومت کی بات کے ساتھ بھی حکومت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, طالبان جب آپ کو زور ڈالتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو کنفرنٹ کرے طالبان کو, پھر پوری سوسائٹی کرے. اگر آپ نے یہ وار کی اگر پوری جنگ لڑی جا رہی ہے تو بیٹل لائنز ڈرا کریں. اب صحافی نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں کہ وہ مارتے رہیں, صحافیوں کو بھی مارتے رہیں, وہ سیاستدانوں کو بھی ماریں, وہ فوجیوں کو بھی ماریں, لیکن آپ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہم اس ریاست اور طالبان کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے, لہٰذا ہم ان کو ٹائم بھی دیں گے. ہم ان کے جو اپالوجسٹ ہیں, ان کے نمائندے ہیں, ان سے فون پہ بات کریں گے. انہوں نے خاصی لمبی بات کی, جو میرا خیال ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کے بڑے ویلڈ پوائنٹ تھے اگینسٹ دا میڈیا. لیکن کنٹراڈکشن کہاں پہ آ رہی ہے. کل ہمارے ایک دوست ہیں صحافی, انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سوال پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ ہم لائنز نہیں ڈرا کر پا رہے, لیکن آپ خود بتائیں یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے, جن کو گاڈ فادر کہا جاتا ہے طالبان کا اور سب سے بڑے اپالوجسٹ ہیں, انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان کو تو آپ نے وزارتیں دی ہوئی ہیں, ان کو تو اپنے کیبنٹ میں بٹھا دیا. میڈیا کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی لائن ڈرا کر لیں کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. چلو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جو طالبان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ ان کو آپ نے اپنے اندر بٹھایا کھڑے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کو آپ نے یہاں وزارتیں دی ہیں, اور جو ان کے گاڈ فادر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا ہوا ہے, اور ان کو پوری دنیا میں پھریں گے. 3 دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. ایگزیکٹلی. سو یہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی, صحافیوں میں بھی ہو رہا ہوگا, ادھر بھی ہو رہا ہے. سو لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے اچھی تقریر کی پرویز رشید صاحب نے, لیکن ہمارے جو دوست ہیں اس نے
صحافی نے انہوں نے بیٹھ کے ان کا سارا موڈ خراب کیا کہ آپ ہمیں ٹانٹ تو ضرور کریں لیکن اپنا گھر صاف کر لیں. میاں صاحب سے بات کر لیں کہ 3 وزیروں کو آپ نے JUI کے جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے آپ نے وزیر بنا کے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. جو اسٹریٹجی جو پالیسی بنے گی انہیں بھی اپنی حکومت کو کہنا لائن ڈرا کرے کہ طالبان کے حامیوں کو آپ نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوئے, ہمیں کہتے ہیں ان کو ٹی وی پہ بھی نہیں آنے دیں. یہ وہ کنٹراڈکشن ہے. میرے خیال میں اس کا کلاسرا صاحب پتہ نہیں فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا, مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ کرنے ہیں, کچھ اور بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں. میں اب اس کی طرف آتا ہوں اور یہ اوپر شور مچا رہے گا, مذاکرات نہیں, لڑائی نہیں لڑائی, مذاکرات, فنڈنگ ان کو ادھر سے آتی رہے گی. مگر جو اصل کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, یہ عارف رانا کی رپورٹ ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے 4 بہت لوکریٹو جو ہیں جو ادارے HBL ہے, UBL, ABL اور OGDC, اور یہ تقریباً 200 سے 250 ارب روپیہ سال کا کما رہے ہیں, تو ان کو سول آفرنگ کے ذریعے ان کے جو شیئرز ہیں 20% وہ بیچے جائیں گے. اب اس میں, اور وہ بیچے کس کو جائیں گے؟ انٹرنیشنل فائنینشیل جو ہے IFC جسے کہتے ہیں آپ, جو کہ سبسیڈری ہے اس کی ورلڈ بینک کی. تو یہ معاملہ ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جان کیری کی بہت اچھی پالیسیاں ماشاءاللہ آپ ترتیب دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ 250 ارب روپیہ تو ایک سال میں بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بڑی جلدی چاہیے, اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں سال میں پیسے $2.5 بلین چاہیے, اگر جون تک ہم نے بیچ دینے ہیں. مگر معاملہ یہ منافع بخش ادارے بھی ہیں, یہ 4 منافع بخش ادارے ہیں, اور یہ 4 ہمیں تقریباً یہ خبر رپورٹ میرے سامنے ہے 200 سے 250 ارب روپیہ دے رہے ہیں, اور اگر $2.5 بلین جو ہمیں ملنے ہیں تو وہ تو اس کے ایک سال کا پروفٹ بن جاتا ہے اگر ہم اس طرح سے دیکھیں. تو اس پہ ہم چاہیں گے کوئی وضاحت بھی وہ کریں. مگر یہ جو ہے یہ جو ان کی پالیسیز ہیں, اور میں اسی کے ساتھ اپنی دوسری خبر بھی کلاسرا صاحب جوڑ دیتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں. ایک اور رپورٹ آج سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو ہم نے روپے کی قیمت صرف گروائی ہے انہوں نے ہم سے, اس کے ساتھ ہمارا کیا اشر ہوا. 2008 سے لے کے 2013 تک جو ہمارا ڈیٹ ہے, جو ہمارا قرضہ ہے, اس میں 1.909 ٹریلین, یہ انگریزی والا ٹریلین ہے, یعنی 1900 ارب روپیہ, وچ از 2/3 آف آر 1 بجٹ بن جاتا ہے. اور یہ تقریباً 2008 اور 2009 میں جو روپیہ ہم نے ڈی ویلیو کیا اس کی وجہ سے 582 ارب روپے کا قرضہ ہم پہ پڑا, اور پھر جو ہم نے 2011 میں کیا اس کی وجہ سے 200 بلین بڑھا, اور 2011 میں جو کیا اس میں 25.807 ارب روپے بڑھ گئے. اور غور فرمائیے گا صرف 2012 میں 458 بلین ڈالر بڑھ گئے, اور پھر 228.224 بلین بڑے ہیں ہمارے 2013 میں. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے اس میں جون سے لے کے اکتوبر تک 403 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں. تو یہ وہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو امپورٹ ہے وہ سستی ہو جاتی ہیں, ڈالر اور بڑا, وہ ایک اور ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو 4 ہمارے پاس ادارے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ پرائیویٹائز کریں ضرور, یہ جو ہم نے بگ رکھے ہوئے ہیں, جو جسے آپ کہتے ہیں اس کو جو آپ کو نقصان دے رہے ہیں, ان کو کریں, جو آپ فائدہ دے رہے ہیں وہ پہلے دے رہے ہیں. تو یہ کیا ایشو ہے, اس پہ کلاسرا صاحب اگر کمنٹ کرنا چاہیں. جی کلاس صاحب. یہ قاضی صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ ایشو اٹھایا. کل قومی اسمبلی میں یہ اسحاق ڈار صاحب نے فگر جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں یہ کل پیش کیا, رپورٹ کی شکل میں بتایا ہے کہ روپی کی ڈیویلویشن جو کی ہے 2008 سے لے کے 2013 تک, یہ فگرز کل اسحاق ڈار نے پیش کیے قومی اسمبلی میں. انٹرسٹنگ چیز اس پہ قاضی صاحب آپ نے پک کی ہے یہ سٹوری, جو آپ کو کرنی چاہیے تھی, اٹس اے گڈ سٹوری, لیکن آپ کے یہ جو وہاں پہ ہم نے بھیجے ہوئے ہیں, جو ہمارے وہاں پہ اربوں روپے کا بجٹ لے رہے, کسی نے یہ ڈاکومنٹ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے یہ لوگ. میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے کال بیٹھے ہوئے تھے MNAs, یہ ان کا کام تھا, رپورٹ پیش ہو رہی ہے اور سب کے سامنے پیش ہوتی ہے, یہ صرف آپ تک نہیں پہنچی یا میرے تک یا کسی تک نہیں پہنچی. ان MNAs کے سامنے سارے ڈاکومنٹس رکھے جاتے ہیں, مجال ہے یہ لوگ پڑھیں, ماں سوائے پالیٹکس کے, ماں سوائے طالبان پہ مزید کنفیوژن پھیلانے کے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, میرا ایک سوال ہے ایک لمحے کا, یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. یہ پڑھتے نہیں ہیں, اب یہ ایشو تھا جس کو وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا. پھر PM صاحب جا کے وہاں کیا کریں, وہ کوئی اور کام بہتر کریں میرے خیال میں, بیوروکریسی کے ذریعے اور ذریعے, اگر یہ حالت ہے جو آپ بتا رہے ہیں مجھے. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ جو بھی آپ نے شیئر کی ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ رپورٹ, کہ اگر ان کے سامنے کل پیش کی گئی ہے, یہ میں نے بھی کل پڑھی ہے, آپ تک پہنچی, اخبارات میں میرا خیال آج میں ایک رپورٹ ہوئی ہوگی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ جو آپ نے پڑھ لی ہے میرے تک پہنچ گئی ہے, یا اور ہمارے صحافیوں نے بھی پڑھی ہوگی, ہمیں بھی ملتی ہیں یہ رپورٹیں ساری, تو ان سے ذرا پوچھا جائے یہ جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھتے وہاں پہ, یہ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے پیسے لینے ہیں, تنخواہیں لینی ہیں, انہوں نے الاؤنسز لینے ہیں اور مال بنانا ہے, اس کے بعد 5 ارب روپے کی ان کی آنکھ لگی ہوئی کہ کب ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ ملے گا اور ہم بیٹھ کے مال کمائیں گے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ حضور آپ کو کس کام کے لیے بھیجتے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں. مثلا کل ایک اور اس میں اہم رپورٹ پیش کی گئی, آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں, کہ پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستانی جو وہاں انڈیا گئے ہیں, تقریباً 1,80,000 یہ پاکستانی تھے انڈیا گئے ہیں, ان میں سے 17,000 پاکستانی واپس نہیں ہیں اپنا ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد.
اچھا 17,000 پاکستانی واپس نہیں آیا وہاں سے. کتنا بڑا ایشو ہے جو آپ کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے. آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے جا رہے ہیں. آپ نے جو سٹوری ابھی شیئر کی کتنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیویلویشن کا آپ کو 2 کروڑ روپے کے قریب بیٹھے بیٹھے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو زیادہ پیمنٹس کرنی پڑیں گی ڈالر اور یہ خراب بھی انگریزی والا ہے, ڈیویلو کرنے سے 100 ارب کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سر. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے مطلب گونگے ہیں, بہرے ہیں, انہیں وزارتیں چاہیے, پارلیمنٹری سیکرٹریز بننا ہے, انہوں نے گاڑیاں لینی ہیں, ترقیاتی فنڈز چاہیے, سب سے بڑھ کر چاہیے ان کو ترقیاتی فنڈ چاہیے, گفتگو سنی, اور ڈگال چاہیے. اب ڈگال ڈھونڈ رہے ہیں ہم. اللہ کرے کہ میں آج اشتہار دینے والا ہوں اپنے کالم میں میں اشتہار دینے والا ہوں. ضرورت ہے ایک عدد ڈگال کی. عالمی ٹینڈر کرتے ہیں کہ حضور ہمیں ڈگال چاہیے, ہمیں عبداللہ پھر جرنیلوں کو بلا رہے ہیں صاحب چاہیے. نہیں جرنیلوں کو نہیں بلا رہا, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, خدا کا خوف کریں, کنفیوژن بند کریں, تھوڑا سا پڑھا کریں, کام کیا کریں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. اب کنفیوژن مت پھیلائیں جو آپ نے پوری قوم کو کنفیوز کر دیا ہے. اب ڈگال چاہیے ان کو, جو ڈگال بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاس صاحب سے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم آفس کے جو اخراجات ہیں یہ 4 ماہ میں اچانک سے کیسے بڑھ گئے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب 4 مہینوں میں 3.5 کروڑ روپے جو تھے کہاں خرچ ہو گئے وزیر اعظم آفس میں؟ یہ شازیہ میں اس پہ آتا ہوں ذرا. وہ جو میں اس وقت پوچھ رہا تھا نا کہ خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے, تو ذوالفقار کاٹھیا صاحب ہیں لاہور میں, میرے عزیز ہیں, تو انہوں نے مجھے میسج کر کے پورا وہ جو شعر تھا نا پورا کر دیا ہے. میں شعر آپ کے ساتھ وہ میرا خیال ہے وہ میں یہ کر لوں, جو قاضی صاحب کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا, مجھے بھی نہیں آتا, تو کاٹھیا صاحب نے اس کو پورا کیا. ذوالفقار صاحب نے وہ لکھتے ہیں جو میسج ہے, نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال, نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. یہ ہے پاکستان جو سم اپ کر دیا گیا ہے. نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. بسوں میں لکھا ہوتا تھا. یہ حساب ہے ہمارا. ایک تو مہربانی ذوالفقار کاٹھیا صاحب کی کہ انہوں نے پورا یہ شعر پورا کیا. یہ پاکستان کی حالت ہو چکی ہے کہ جو آپ ڈگال ڈھونڈ رہے ہیں, عبداللہ گل ڈھونڈ رہے ہیں, نتیش کمار ڈھونڈ رہے ہیں, کیجریوال صاحب ڈھونڈ رہے ہیں. اب دیکھیں کب ملتے ہیں اس پاکستان کو, 65 سال میں تو ملا نہیں ہے. اب کل ایک اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ اگین یہ وہاں پہ پیش ہوئے قومی اسمبلی میں. ذرا سنتے ہیں. ان ایشوز کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹرین کو, نہ پیپلز پارٹی کے ہے اور نہ جو بڑے ہمارے گلیڈیٹرز گئے تھے بڑے نعرے مار کے تبدیلی کے, پی ٹی آئی کے, بالکل ان میں کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں. اب یہ نہیں پتا انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے اردو میں بھی رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں کہ اردو پڑھ لیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. قاضی صاحب کو یاد ہوگا ایف سی کے جو آئے تھے, ڈی جی آئے تھے, باقاعدہ پٹتے رہے ہیں یہاں پہ کیما کمیٹی سینٹ میں کہ آپ نے ہمارے بجٹ پہ کٹ کر دیا ہے. جو بلوچستان میں لڑ رہی ہے 47,000 کی ان کی وہاں پریزنس ہے, ان کا بجٹ بھی 30% انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کٹ کر دیا تھا. تمام وزارتوں کے پیسے کٹ کیا گیا تھا کہ 30% جو بجٹ ایلوکیشن تھی اس کو کم کیا گیا. اب جو کل رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو اپنا سیکریٹریٹ ہے اس کا خرچہ ذرا سنیں. یہ جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے جولائی 2013 میں, ان کا تھا 1 کروڑ اور 90 لاکھ روپے کے قریب ایک مہینے کا خرچہ تھا. 1 کروڑ 90 لاکھ جولائی کی بات کر رہے ہیں. ایک مہینے کا وہ اب جی ایک مہینے کا اب جو سامنے ہے نومبر تک کے فگر ہیں, جولائی سے نومبر تک کے 1 کروڑ 90 لاکھ سے لے کے اب نومبر کا جو خرچہ ہے ایک مہینے کا وہ 3 کروڑ اور 20 لاکھ ہے. یہ سمپلی فرق بتا رہا ہوں آپ کو. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں آ رہا ہوگا کہ جولائی کا خرچہ ایک مہینے کا 1 کروڑ 90 لاکھ اور نومبر کا ہے 3 کروڑ 20 لاکھ. سو 200 سے 250 یا 300 گنا تک یہ انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچر بڑھائے ہیں. ذرا یہ بتا دیں یہ ہوئے کہاں خرچ, یہ بھی بتا دیں. یہ اب اس میں وہ اچھا یہ بیوروکریسی بڑی زبردست چیز ہے. یہ بابوز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جنہوں نے جہاں پہ مال کھانا ہو ایسی ٹرمز نکال دیں گے کہ ڈھونڈتے رہیں. ادرز کی مد میں بعض دفعہ اربوں روپے رکھ دیتے ہیں. ایک ہیڈ لائن بنا دیں گے ادرز کر کے, اس کے آگے لکھا ہوگا 40 ارب روپے, ادرز 20 ارب روپے. اب ادرز کا کوئی پتہ. اچھا مسلینیس ایک اور بڑی ٹرم ہے جو ہماری بیوروکریسی نے نکالی ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کے پیسہ چھپانے کے لیے, مال پانیدر کرنے کے لیے. اب یہ کن چیزوں پر لگا رہے؟ بعض تو جینون اخراجات ہیں, آف کورس ہونے چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں انہوں نے ہیڈ اس میں ڈالا ہوا ہے, وہ لکھتے ہیں امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینسز. اب اس کو آپ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینسز کیا چیز ہے یہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. قاضی صاحب سمجھدار آدمی کہ وہ مجھے بتائیں. اچھا پے کی سمجھ آ رہی, تنخواہ ہے ملتی ہے, اس میں الاؤنسز ہیں, وہ بھی. ایک اور سنیں آپریٹنگ اس میں ایکسپینسز آ رہے ہیں. چلو جی گاڑیوں کا پیٹرول وغیرہ ہو رہا, لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ان کو بیوروکریسی کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کو مانیٹائزیشن پالیسی کے تحت آپ گاڑیاں بھی انہوں نے رکھ لی ہیں اور 1-1 لاکھ روپیہ بھی لے رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آپریٹنگ آ رہے ہیں. اچھا ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں. اچھا ٹرانسفرز
اب ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے اس پہ خاصے لاکھ روپے دکھائے گئے. اچھا فزیکل ایسٹس ہیں وہ آپ جو اصل یہ گھپلا ہے وہ آتا ہے جہاں پہ بیوروکریسی مل کے کھاتی ہے اور مال پانی اکٹھا کرتی ہے اللہ کے فضل سے, وہ ہے ریپیئرز اینڈ مینٹیننس. ریپیئرز اینڈ مینٹیننس. اب اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ریپیئر مینٹیننس کیا چیز ہے. میں نے کوئی بال لگوانے ہیں, میں نے کوئی اپنے جوتے پالش کروانے ہیں, میں نے کپڑے استری کروانے ہیں, یہ کام ایسے پیسے لگتے نہیں. میں نے گاڑیاں ٹھیک کروائی ہیں. یہ ریپیئر مینٹیننس آپ نے دفتر ٹھیک کروائے ہیں, سرکاری دفتر ہیں یا چیزیں, اس کا کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. یہ بیوروکریٹک طریقے ہیں پاکستان کو لوٹنے کے جو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کو اس میں مجھے صرف دو چیزیں اس میں جینو نظر آ رہی ہیں. ایک ان کی تنخواہ, ان کے الاؤنسز, ایک پے اور الاؤنسز, یا ان کی اس کے بعد ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ان کو میرا خیال ہے پیسے ملتے ہیں. ادروائز اس میں جتنے بھی انہوں نے دیے ہیں اس میں اخراجات بینیفٹس ریٹائرمنٹ کے, یہ مجھ سے تو کم از کم نہیں ہو رہے کہ یہ کیا چیز کے پیسے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. جی قاضی صاحب یہ لوٹ مار ہے کہ آپ نے 225 ارب جولائی میں 1 کروڑ 90 جی 225 ارب ڈالر کی سفید اکانومی ہے. اگر کالی جو ہمیں ہمارے معیشت کے ماہرین بتاتے ہیں وہ ڈال لیں تو 170-80 کی, وہ 400 بلین ڈالر کی اکانومی تو کوئی نہیں 2-3 کروڑ کا کیا فرق پڑتا ہے یہاں پہ. تو کیا ہو رہا ہے. اور ہاں ایک اور بات میں کہہ دوں, مجھے 2 میسیجز آئے ہیں, میں بھی کل سب شیئر کر لوں. ایک مجاہد شیخ کا ہے جو مجھے بتا رہے تھے, میں خبر بھول گیا کل کی تھی, کہ ڈائریکٹ کنٹریکٹنگ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اوپن بلڈنگ کی بجائے جو کچھ ادارے جو چیزیں ہیں جو خاص طور پہ انرجی کے لیے انویسٹمنٹ بلائی جا رہی ہے اس میں ڈائریکٹ کنٹریکٹنگ کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ جو وزارتیں ہی ہیں وہ بھی اس پہ معترض ہیں. اور ایک خبر ہماری اور بھی تھی, وہ شاید آج ہم نہ کر سکیں, جنگ سے جو بچی کا ایک ریپ ہوا تھا اس پہ ہم کل لیں گے ان سے کہ جی کیا وہ مجھے اجازت دیں. جی جی اگر اجازت دیں تو آپ کی مہربانی وہ کل اس کو کر لیں گے. 2 سٹوریز اب امپورٹنٹ رہتی ہیں. صرف ٹیزر دے دیا, آپ چلیں. اب کارنامہ بتا دیں میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا. ایک تو مرتضی سولنکی صاحب دیکھ رہے تھے, انہوں نے اس جو شعر ابھی میں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. لگتا ہے ہم ایک اور کنٹروورسی میں جا رہے ہیں, ہم شاید مزید کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں کہ پہلے کاٹھیا صاحب نے شعر بھیجا, اب وہ انہوں نے بھیجا ہے, مرتضی سولنکی صاحب نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ درست شعر ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. وہ لکھتے ہیں نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. ہاں یہ میرے خیال میں اسٹینڈرڈ ہے, اس میں جو ہے تھوڑا سا فارسی اضافت بھی لگا دی. کاٹھیا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, کاٹھیا صاحب یہ صبح صبح بیٹھ کے میں یہ غلط قسم کی شاعری نہ بھیجا کریں, تو صحیح قسم کا پورا کریکٹ کر کے بھیجا کریں. اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں قاضی صاحب, آج ایک بڑی جلدی سے پہلے تو میں یہ ریپ اپ کر لوں کہ یہ قومی اسمبلی میں پھر ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے. اب ذرا سنتے ہیں جن کو ہمارے پارلیمنٹیرین کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, جو آپ کی تنخواہیں آپ کے ٹیکس سے لے رہے ہیں, اور جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ آپ نے مجمع بھیجا تھا ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کو. نہ وہ بیٹھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, جو بڑے چینج اور تبدیلی لے کے آتے. پیپلز پارٹی نواز لیگ کو تو انٹرسٹ نہیں ہے, دونوں سٹیک ہولڈر ہیں, دونوں مال کماتے رہے ہیں یا کما رہے ہیں. کل قومی اسمبلی کو ایک اور بتایا گیا کہ اسلام آباد میں, ذرا غور سے سنیے گا دل تھام کے قاضی صاحب, اسلام آباد میں 172 دینی مدرسے ہیں یہاں پہ, 172, اور سرکاری سکولوں کی تعداد ان سے اللہ کے فضل سے کم ہوگی. میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں, یہ مڈل اور ہائی لیول پہ, جہاں پہ تقریباً 16,500 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں بہر کے شہروں سے آ کے, جن کا اسلام آباد کے بھی ہوں گے, ڈسٹرکٹ کی بات میں کر رہا ہوں. 172 دینی مدرسے کام کر رہے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ آپ کا سکولنگ سسٹم ہے, جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے, اسٹیٹ برے طریقے سے ناکام ہو گیا. کہ اپنے وہ ختم ہو رہا ہے, وہ ریپلیس کر رہے ہیں, ٹیک اوور کر رہے ہیں. ایک لال مسجد نے پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا تھا, وہ بھی مدرسے کے ساتھ تھی, لال مسجد تھی یہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا. ایک لال مسجد کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ آپ کو پتا ہے. 172 یہاں پہ دینی مدرسے ہیں اسلام آباد میں, جو سرکاری اسکولوں سے بھی زیادہ ہوں گے, اور 16,000 اسٹوڈنٹس ہیں. موسٹلی یہ بہر کے علاقے کے آئے ہوئے بچے ہیں, جو یہ کلچرلی طور پر ایڈجسٹ یہاں پہ نہیں ہو سکیں گے اسلام آباد کا, یا بہر کے رورل یا دیہاتی, یا وہاں پہ اگین ماؤنٹینیس ایریا سے آتے ہیں, ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہے. وہ بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کو کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ہم بہتر جانتے ہیں. کوئی ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم نہیں, ضرور اسلامک ان کو تعلیم دیں. ہم بھی لیتے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو اگر پڑھاتے ہیں, ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں وہ آ کے بچوں کو قرآن پاک اور دوسری آگے تعلیم باقاعدہ دیتے ہیں. ایون اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں, اسلامیات اور وغیرہ ان کو پڑھائی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو تعلیم ان مدرسوں میں دی جا رہی ہے وہ سب کو پتا ہے. 16,500 بچہ پڑھ رہا ہے اسلام آباد کے 172 مدرسوں میں. میں اس کے بعد مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اسٹیٹ کیسے ناکام ہو چکی ہے, جو اس کا رول تھا پرائمری کہ ماڈرن ایجوکیشن. سب سے بڑی بات آپ کے کیپٹل میں, یہ صرف کیپٹل کی بات کروں. اب مجھے بتائیں, جب یہ کل کوئی بچے باہر پڑھ کے آئیں گے, ان کے پاس کیا ایسا ہنر ہوگا, ہمارے پاس نہیں ہے.
جو تعلیم ہم سرکاری اسکولوں میں دے رہے ہیں وہ بیچارے اس قابل نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جاب ڈھونڈ سکیں. لیو الون کے یہ آپ کے 16,500 لیں گے, یہ آپ کے ساتھ کرتا جاؤں. ساتھ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے قاضی صاحب, میں ابھی اس کی PMDC کا تھوڑا سا رہتا ہے جو آج ایک بہت بڑا ان کا اسکینڈل سامنے آیا تھا, اس کی انکوائری رپورٹ ہے. 50 انہوں نے ڈاکٹروں کو جو فیل ہو گئے تھے امتحان میں ان کو رجسٹر کر لیا. کہ کل یہ بھی اعتراف کیا گیا قومی اسمبلی میں, اور جو اگین ہمارے پارلیمنٹرین جو ہماری تنخواہوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں, ہمارے ٹیکسز سے اربوں روپے کے خرچے ہیں, انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. پورے پاکستان میں کل وزیر داخلہ نے اعتراف کیا ہے, یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے جو ہمارے گلیڈیٹر ہیں اور بڑی بڑی یہاں دبنگ گفتگو کرتے ہیں, آج تک 65 سالوں میں پاکستان میں کنٹری وائڈ کوئی سروے نہیں کیا گیا کہ پاکستان میں کتنے غیر ملکی ایسے لوگ رہتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. کوئی سروے 65 سالوں میں نہیں کیا گیا, صرف کراچی شہر کا کیا گیا. ذرا اندازہ کیجئے گا 18 لاکھ وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کراچی شہر میں رہتے ہیں. اندازہ کر لیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. اور موسٹلی کہا جاتا ہے انلیگل جو امیگرینٹس ہوتے ہیں دنیا بھر میں وہ کرائمز میں, فراڈز میں, ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, کرپشن میں پولیس اور مافیا بنتے ہیں. کوئی اس پہ سروے نہیں کیا گیا. اب میں آتا ہوں جلدی سے اس کی طرف, جو PMDC کا آج اس کی ایک اجلاس ہو رہا ہے یہاں پہ, اس میں کچھ انکوائریز رپورٹ پیش کی جا رہی ہیں جو میں کہیں سے نکلوا کے لے آیا ہوں, یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ PMDC کے کارنامے ہیں, اور یہ ڈاکٹر عاصم حسین جو زرداری صاحب کے بڑے ان کے بڈی ہیں اور بہت بڑے ان کے یہ قریبی ان کے دوست سمجھے جاتے ہیں, ان کے دور کے کمالات آپ کو پڑھ رہا ہوں. اور اس میں بہت کچھ ہے, اس میں جو آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ پاکستان میڈیکل کونسل کو انہوں نے کیسے برے طریقے سے استعمال کیا اس ملک کی جو آپ کا صحت کا جو میڈیکل کا انسٹیٹیوشن ہے اس کا بیڑا غرق کرنے میں. بہت کچھ اس میں اسٹاف اور مال ہے. صرف ایک سٹوری پک کر رہا ہوں میں آج آپ کے لیے کہ یہاں پہ رجسٹریشن کے لیے جو فارن کوالیفائڈ ہمارے ڈاکٹر باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, کوئی چائنا سے, کوئی آپ کے رشین سے, کوئی یوکرین سے, کوئی, تو اس کے بعد ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان سے کہ اس قابل ہیں کہ ان کو رجسٹرڈ کیا جائے. اس میں سے اس جو رجسٹریشن کے لیے ٹیسٹ لیا گیا 50 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو باہر سے پڑھ کے آئے تھے اور فیل ہوئے, وہ کوالیفائڈ ٹیسٹ نہیں کر سکے. اس کے باوجود PMDC نے 50 کے قریب اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو انہوں نے رجسٹرڈ کیا, ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی, کمپیوٹر ڈیٹا میں ٹیمپرنگ کی, اور رجسٹرار جو اس وقت کے رجسٹرار تھے ان کے خلاف انکوائری ہوئی. اور باقاعدہ وہ انکوائری میں ڈاکٹر, ان کا نام احمد ندیم اکبر صاحب ہیں, ان کے خلاف انکوائری رپورٹ ہوئی ہے. نیب اور FIA کو کیسز بھیجے گئے ہیں. نیب اور FIA مال کمانے میں مصروف ہیں. نیب کو آپ کو پتہ ہے ویسے اللہ کے فضل سے پلی بارگین کے تحت راتوں رات ان کے افسر ارب پتی بن چکے ہیں. FIA کو انہوں نے طارق ملک جیسے افسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ قاضی صاحب اس ملک کا حال ہے. 50 ڈاکٹر جو فیل ہوئے, پھر وہی بات اللہ کے سارے آخری دفعہ جاتے جاتے. میرا آپ کو ایک ہی مشورہ ہے, آپ بس میں سوار ہونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کلاس صاحب قاضی صاحب بہت شکریہ. آپ تو چڑھ چکے ہیں قاضی صاحب بس پہ, آپ کہاں سے اترنے کا ٹائم نہیں رہا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.